बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। वफाकी हुकूमत के आइंदा माली साल बजट पेश करने की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं और आवाम के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि इस बार उन्हें रिलीफ मिलेगा या नए टैक्सों का बोझ उन पर डाल दिया जाएगा। और दूसरी जानिब यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि IMF के साथ किए जाने वाले मुज़ाकरात और उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा, इसमें अवाम को रिलीफ मिलना मुमकिन है या नहीं। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार डॉक्टर हामिद अल मशरिकी साहब ने और मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करूँगा। डॉक्टर साहब, क्या IMF से किए गए मुतालबात की रोशनी में मुमकिन है कि अवाम को रिलीफ मिल सके, क्योंकि हुकूमत की मजबूरी है कि उनके मुतालबात को तस्लीम करना। तनख्वाहदार और मुतवसत तबके के लोगों को रिलीफ मिल पाएगा इस बजट में या नहीं? बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब। मैं समझता हूँ कि जो कौम है वो शुरू से हर बजट के ऊपर उम्मीद तो लगाती है, लेकिन साथ साथ जो सूरत हाल बनती है उनको मजीद महंगाई की में धकेलती है, मजीद अंधेरों में ले जाती है। और आज सूरत हाल तो बड़ी परेशान कुन है। सच आपको बताऊं तो मेरी एक जगह बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि देखें, एक तरफ से तो पेट्रोल 450 पे चला गया और अब जब नॉर्मलाइजेशन की बात होती है तो 258 रुपए लीटर था पेट्रोल इस जंग से पहले। तो अब हुकूमत ने जो इतने अरबों रुपए इकट्ठे किए हैं टैक्स की मद में या दूसरी मद में, उसको कहीं ना कहीं बजट पर आवाम को रिलीफ देकर भी तो कंपनसेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर हालत में मैं समझता हूं कि अब प्राइसेस जो हैं, पेंशन जो हैं, सैलरीज जो हैं, टैक्सेशन जो है, ये तमाम चीजें अगर IMF की ही डायरेक्शंस पे करनी है तो मैं समझता हूं कि फिर आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एक चीज बड़ी क्रिटिकल है, वो है मैं समझता हूं अगेन फैसला साजी हुकूमत की कि हुकूमत ने आइंदा क्या टेम्पररी बजट पेश करना है या कोई ऐसा बजट पेश करना है जिसके तहत कोई मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर महंगाई का सद्देबाब किया जाए। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जो सरमायादार तबका है उससे टैक्स की वसूली। टैक्स अहदाफ पूरे नहीं होते और उसके नतीजे में अवाम पर बोझ डाला जाता है, कभी बिजली महंगी करके, कभी पेट्रोल महंगा करके, कभी गैस महंगी करके। दूसरी जानिब टैक्स अहदाफ के अंदर भी जो बड़े फैक्ट्री ऑनर्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत सारी रियायतें मिल जाती हैं। इसी तरह जो अगेन पिछले 10 साल से कोशिश हो रही है कि जो रिटेल का जो सेक्टर है हमारा, जो हजारों लाखों दुकानदार जो अरबों रुपए का कारोबार करते हैं, उनसे टैक्स कलेक्शन के हवाले से अभी तक कोई भी वाज़ेह प्लान नहीं आया जिसके ऊपर अमल किया जा सके। पिछले दौरे हुकूमत में भी कोशिश की गई लेकिन उसमें नाकामी हुई। उसमें वो आप समझ लें कि उस ताजर माफिया के प्रेशर की वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाती है। और जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी टैक्स कलेक्शन के हवाले से, मैं समझता हूँ ये मुश्किलात चलती रहेंगी। एक छोटी सी आखिरी बात कर दूं कि IMF के जंगल से निकलने के मौके तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से कोई उस अंदाज की अभी कोशिश नहीं हो रही कि हर हालत में IMF से जान छुड़ाई जाए। क्योंकि IMF के साथ जब आप अगला राउंड आप मुज़ाकरात का तय कर लेते हैं, उससे अगले राउंड में चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंटिन्यूटी में कंफर्टेबल हो गए हैं। अब उस कंफर्टेबल होने की वजह से हुकूमत अपनी जो अशराफिया, जो अपनी अल्ले तलल्ले हैं, जो अपनी लग्जरी लाइफ है, जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते और अब IMF के ऊपर इल्जाम डालते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि अवाम को बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अवाम को रिलीफ दे। बैरिस्टर साहब, हुकूमत तीसरा बजट पेश करने जा रही है। FPR 868 अरब रुपया जो है वो टैक्स अदहाफ हासिल करने में शॉर्टफॉल है। डेफिनेटली इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए या तो आप नए टैक्सेस लगाएंगे और उसका बोझ आवाम पर होगा, और दूसरा IMF ने एक तजवीज़ दी है कि आप GST जो है वो 18% से बढ़ाकर 19% कर दें। तो मुझे बताइए कि 3 बरस में आवाम का महंगाई, बेरोजगारी से जो हाल हुआ है, अगर GST में भी इजाफा किया जाता है और नए टैक्सेस लगते हैं तो फिर आवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? मेरा ख्याल है साथ ही साथ अनवर साहब इस बात को भी जहन में रखें कि ये जो पिछले 3 साल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के वो 3 साल हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कर्जा भी लिया गया है जी। जो हमारे अपने गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स हैं, इन्हीं के मुताबिक इस पीरियड के अंदर, जिस 3 साल की आप बात कर रहे हैं जिसमें इस गवर्नमेंट ने सीक्वेंशली जिसमें महंगाई हुई, रेवेन्यू कलेक्शन उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह प्लान था। क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकी और रुपी डिवैल्यू होता रहा, तो इसी पीरियड के अंदर हमने
پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ بھی گورنمنٹ کے اپنے سٹیٹسٹکس کے مطابق اسی 3 سال میں لیا ہے. تو نہ صرف کہ ٹیکسز کا مزید بوجھ بڑھ رہا ہے بلکہ اس قرضے کی وجہ سے دیگر بہت ساری چیزیں جس میں روپی کے اوپر اپنا پریشر، ایکسپورٹس نہ ہونے کی وجہ سے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونے کی وجہ سے کچھ اور بھی اس کے اوپر پریشرز ہیں. اور کیونکہ قرضہ ہم ڈالرز میں لیتے ہیں اور اس کو ری پے کرنے کے لیے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ یا ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ روپی میں کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک ایسی ٹرین کا تعاقب ہے جو کہ بس آپ سے دور بھاگی چلی جا رہی ہے اور آپ اس کے پیچھے جتنا بھی بھاگیں وہ تھوڑا سا مزید تیز آگے جانا شروع ہو جاتی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیسیکلی اگر ہم اکانومی کی ایکویژن کو بریک ڈاؤن کر لیں، پاکستان کا تقریباً جو اب سے معذرت اگر میرے نمبرز تھوڑے سے آف ہوں لیکن اب سے تقریباً سال ایک پہلے تک پاکستان کو چلانے کے لیے یا پاکستان کا جو اینولی تقریباً 80 ارب ڈالر 70 سے 80 ارب ڈالر چاہیے جی، جس میں سے آدھے پیسے 30 سے 35 ارب ڈالر ہم اپنے ایکسپورٹ سے، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم پاکستان میں بناتے ہیں اور دنیا کو بیچتے ہیں اور دنیا ڈالرز میں خریدتی ہے اور پاکستان میں ڈالرز آتے ہیں اس سے، اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس سے، ان دونوں چیزوں سے ایکسپورٹ سے اور ریمیٹنسز سے ہم اس 80 ارب ڈالر تقریباً کا آدھا کلیکٹ کرتے ہیں. 35 سے 40 ارب ڈالر ہم ان دو چیزوں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور جو اوپر کا 30-35-40 بلین ڈالر ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی کے لون اور دیگر چیزوں سے پورا کرنا پڑتا ہے. اب ایشو یہ ہوا کہ اب آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال ہے مشرقی صاحب بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے. پہلی بات یہ کہ وہ جو ہمارے جو 30-35 ڈالر جو ہم نے خود جو ہم جنریٹ کرتے ہیں یا جو قرضہ نہیں ہے یا ہم اپنی ایکسپورٹس کر کے کچھ جنریٹ کرتے ہیں یا ہمارے پاس ریمیٹنسز آتی ہیں، یہ دونوں نمبرز نیچے جا چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری انفارچونیٹلی اس طرح نہیں گرو کی جیسے ایکسپیکٹیشن تھی. ہم ایکسپورٹ کے اندر کاٹن ریلیٹڈ پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ فیصل آباد کا کو جا کے حال دیکھ لیں، کراچی کی ٹیکسٹائل ملز وغیرہ کا حال دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا. ہم ایگریکلچر ایکسپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ گندم، چاول، چینی، اس طرح کی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب اس وقت تو نمبرز آ بھی چکے ہیں، شاید 11% یا 13% ہماری ایگریکلچر ڈاؤن ہے ایئر آن ایئر کوارٹر پہ. تو وہ جو پیسے اور سو ایکسپورٹ کے پیسے تو پورے میرا خیال ہے جتنے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنے ہوں گے نہیں. جو دوسری بات جو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز آنی تھی اس کے اندر سے ایک بہت بڑا چنک ان ریمیٹنسز کا تھا جو مڈل ایسٹ کے اندر لوگ کام کر رہے تھے. انگلینڈ امریکہ والے لوگ تو چلیں پھر بھی کوئی پیسے بھیجیں گے، لیکن وہ مزدور، وہ کام کرنے والا جو دبئی میں، قطر میں، سعودی عرب میں کہیں ادھر ادھر کام کر رہا تھا مڈل ایسٹ کے اندر اور پاکستان کو پیسے وہاں سے کما کے اپنی فیملیز کو پیسے بھیج رہا تھا، وہ والے لوگوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے. ان ملکوں میں نوکریاں بھی کم ہو گئی ہیں. جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی ٹیکسیاں، ان کی مزدوری اس طرح نہیں چل رہی جس طرح پہلے چل رہی تھی اس جنگ کی وجہ سے. تو وہ ریمیٹنسز کے نمبرز کے اندر بھی کچھ ایکسپیکٹیشن یہ ہے گورنمنٹ کے اکانومسٹ کی، دیگر لوگوں کی بھی، کہ وہ پیسے بھی پہلے کی بنسبت کم ہوں گے. اس کوارٹر کے اندر تو خاص طور پہ میرا خیال ہے شاید کم ہوں گے. ایسی سچویشن کے اندر اگر آپ کچھ ایسا پروڈیوس نہیں کر رہے جو دنیا خرید رہی ہے اور اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، یا آپ قرضے پہ قرضہ لیتے رہیں اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے، یا آپ کسی طریقے سے اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کریں. ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنے اور اس میں سے ریکوری کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ جو موجودہ لوگ ہیں، سرکاری ملازمین، ریگولر یہ بینکوں شینکوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، جن کے جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر فال کرتے ہیں، جن سے آپ ٹیکس کسی طریقے کلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ان سے ٹیکس تھوڑا زیادہ کرنا شروع کر دیں. جس سے 5 روپے لے رہے تھے 7 کر دیں، جس سے 7 لے رہے تھے 10 کر دیں. دوسرا، ہم جتنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن، مطلب جتنی ہم یہ جیسے آپ نے جی ایس ٹی کی بات کی، جنرل سیلز ٹیکس کی، اسی طرح بجلی پہ لیوی لگتی ہے، تیل پہ لیوی لگتی ہے. آپ جانتے ہیں آج کل تو چلان کے تھرو، ٹریفک چلانس کے تھرو جتنے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، مطلب سارا پاکستان اس پہ بات کر رہے ہیں. یا آپ غریب اور متوسط طبقے سے اس طرح کی کلیکشن کرنی شروع کرتے ہیں، یہ دوسری آپشن ہے. اور تیسری آپشن جس کی طرف ہم نہیں اس وقت بظاہر جا رہے لگتا، وہ یہ ہے کہ آپ
टैक्स का नेट इंप्रूव करें, वो लोग जो टैक्स के बाहर रहते हैं, जो एफबीआर के सिस्टम के बाहर रहते हैं, अगर उनसे टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे, उनको किसी तरीके सिस्टम में लेके आएंगे, तो बाकी सबसे जरूरत टैक्स की कम हो जाएगी। अगर आप 10 लोगों से 10-10 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं और वो 100 रुपया बनता है, तो अगर ये 10 की जगह 100 लोगों से इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, तो सबको 1-1 रुपया देना पड़ेगा उसी 100 रुपए को इकट्ठा करने के लिए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ना के एफबीआर रिलेटेड कोई मेजर रिफॉर्म्स की बात नहीं हुई, ना इस वक्त बात हो रही है, ना गवर्नमेंट इस पे बात कर रही है। बस ये एक पॉलिटिकल पंच लाइन है कि जी टैक्स का रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन कोई मेरा ख्याल है शबर रजा रिजवी साहब जैदी साहब के बाद के पीरियड के अंदर टैक्स रिफॉर्म कोई नहीं हुआ। उस वक्त कोशिश की गई थी थोड़ी सी। और दूसरी बात ये कि जो आखिरी बात ये कि जो पाकिस्तान का अमीर तरीन तबका है जी, अब हम इसमें नाम नहीं ले सकते क्योंकि कुछ वक्त ऐसा चल रहा है, आप उनके टैक्स के गोशवारे उठा के देखें ना, बहुत सारों की तो आपको पता चलेगा, ये आप इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के अंदर देख लें कि मतलब उनकी गाड़ियां अरबों रुपए की हैं और टैक्स उन्होंने साल में 40,000 का दिया हुआ है। और ये मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, इसमें से बहुत सारे पैनामा और दूसरे औकात में टैक्सेस सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए कि लोग 100 एकड़ के घर के अंदर कहीं पर रह रहे हैं और एनुअल टैक्स जो है वो 28,000 रुपया दे रहे हैं। तो या तो आप अमीरों से मुतल्लिका टैक्स कलेक्ट करें ताकि गरीबों को रिलीफ दे सकें, या आप टैक्स नेट इंक्रीज करें ताकि आप गरीबों को रिलीफ दे सकें, या आप कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करते हो जो दुनिया खरीदे ताकि आपके पास रेवेन्यू आए, ताकि आपको गरीबों से ना कलेक्ट करना पड़े। इन तीनों चीजों में से अनफॉर्चुनेटली इस बजट में कोई चीज होती नजर नहीं आ रही। लग रहा है कि गरीब आदमी से टैक्स वापस कलेक्ट होगा, वो तेल पे हो, बिजली पे हो, जीएसटी पे हो, किसी और तरीके से तनख्वाहदार तबके पे हो। जब तक हम इसका कोई सिस्टमैटिक रिफॉर्म नहीं करेंगे उस वक्त तक गरीब पिसता रहे। आपकी बात दुरुस्त है, हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और आप देखें गुज़श्ता बरस भी जो तनख्वाहदार तबका था उन्होंने टैक्स ज़्यादा अदा किया है, और जो जिनकी निशानदेही आपने की उनसे टैक्स वसूल करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर आप हुकूमत कैसे कर सकेंगे, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस पर बात भी उनके तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के बाहर क्या, पाकिस्तान में मुश्किल सवाल आपने मुश्किल सवाल आपने रखा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कुछ खदो खाल है डॉक्टर साहब आपके सामने रखूंगा कि माली साल 2026-27 का जो वफाकी बजट का हुजम है वो 17.1 ट्रिलियन मुकर्रर किया गया है, और माशी शरह नमू जो है वो 4.1% तजवीज़ की गई है, जबकि महंगाई की शरह जो है जो 8.4% रखी गई है। अब आप देखें महंगाई डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो सिर्फ तजवीज़ किया गया है या तखमीना लगाया गया है। और जो कर्ज़ों पर साथ साहब ने बात की, कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए रखे गए हैं। जब हम सारा पैसा कर्ज़ों में दे देंगे और हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए टैक्सेस लगाएंगे, और टैक्सेस भी आम आदमी मुतवसत तबका देगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तनख्वाहदार तबका देगा, और जो अशराफी है वो इससे बरीउस जिम्मा होंगे। तो कैसे गवर्न करेगी हुकूमत, और कैसे अवाम को रिलीफ दिया जाएगा जो उनके मंशूर में है कि हम देख रहे हैं तीसरा बरस है और अवाम अपनी जगह पर जैसे थी शायद उससे भी पीछे चली गई है। और लेवी पेट्रोल डीजल की बात की, उस पर भी लेवी जो टैक्स है लेवी ली जा रही है वो भी अपनी जगह पर है। तो कैसे हम आवाम को रिलीफ देंगे? आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगी। देखिए अनवर रजा साहब, मैं यही सबसे बड़ी बात करता हूँ कि सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत अगर अवाम की भूख खत्म नहीं कर सकती, अवाम की गुर्बत खत्म नहीं कर सकती, तो हमारे फाकों के साथ खुद भी रोजे रखने की कोशिश कर ले, हमारे फाकों के साथ खुद भी कोशिश कर ले कि थोड़ा बहुत अपना कंप्रोमाइज करे, अपनी एलीट जो अखराजात हैं। अभी भी देखिएगा बजट के अंदर जनाब फिर बात होगी कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने की, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की। पिछले साल आपको पता ही है जिस तरह चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात हुई, स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से, और बहुत सारे मामला के हवाले से। दूसरी बात ये जो अभी आप साथ साथ कर रहे थे, इसके अंदर कुछ चीजें बड़ी क्रिटिकल हैं। सरकारी मुलाजिम बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल, और एलीट मतलब ग्रेड 22 की और ग्रेड 21 की, और ये वो बहरहाल। दूसरी बात ये है कि देखें पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत को समझना होगा कि 8.1% महंगाई की शरह वो मान रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग तबाही की सिचुएशन है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 ये मान रहे हैं तो ये 15% तक जाएगी। और आप सोचें कि अवाम जहां आज
دو وقت کی روٹی تو دور کی بات، ایک وقت کی روٹی کے لیے ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز کی بات کریں تو بالکل پچھلے سالوں کے اندر جس انداز میں کوشش کی گئی کہ جی یہ بڑھ جائیں، فگرز بھی آئے کہ جی 30 ارب ڈالر سے 35 ارب ڈالر ہو گئے ہیں، 36 ارب ڈالر ہو گئے ہیں، وہیں پر اگین میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پالیسی کے اندر جو سب سے بڑا جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ جو ریگولرائز نہیں کر پاتے ہیں، جو غیر قانونی طریقے ہیں ابھی بھی پاکستان کے اندر پیسے بھیجنے کے، ترسیلات زر کے، اس کی وجہ حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیجنے والے کو بھی اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ دوسرے انلیگل طریقوں کو آسان سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سیاسی عدم استحکام بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور پاکستان کی 50 سالہ تاریخ کی بدترین سطح پر ہے اس وقت فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی نیچے نہیں آئی کہ پاکستان میں باہر سے کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں آ رہی ہے، باوجود کہ اتنے بڑے ہم نے ادارے بنا لیے، اتنی کوششیں کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو پریشان یہ ہوتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ صرف 3 چیزوں پر کھڑا ہے۔ 1، پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو آپ کہیں پر انگیج نہیں کر پا رہے، جاب امپلائمنٹ نہیں دے پا رہے، چیزیں نہیں دے پا رہے۔ دوسرا، پاکستان کی جو ہنرمند ورک فورس ہے جو دنیا میں بے انتہا ڈیمانڈ ہے، آپ اس کو رائٹ جگہ پہ پلیس نہیں کر پا رہے۔ اور تیسرا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی بڑی ضروری ہے تاکہ انویسٹمنٹس آئے گی، نئی یونٹس لگیں گے، جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں گی، معیشت کا پہیہ چلے گا۔ دیکھیں یہ سب ٹیکسز اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک اہم پارٹ ہے۔ بالکل گورنمنٹ کو اوپر ٹیکس ریفارمز کرنی ہے، اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا بزنس کریٹ کریں، اتنی جابز کریٹ کریں، اتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریٹ کریں۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ صرف ولنگنس کی کام ہے، یہ صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ لوگوں کے ساتھ رائٹ بندوں کو لگا کر اپروچ کرانے کی بات ہے۔ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں، جس دن یہ چیزیں ہو گئی آپ دیکھیے گا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، ورنہ عوام جو ہے وہ مزید پس رہی ہے۔ اور پھر عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خدا را ہم بھوکے فاقوں مار رہے ہیں، ہمارا اگر کوئی خیال نہیں کر سکتے تو ہمارے ساتھ روزہ تو رکھ کے دیکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بھارتی آرمی چیف کی صندوق 2 کی جو دھمکی ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مودی حکومت عالمی سطح پر ناکامیوں کے باعث پاکستان مخالف بیانیے کو ہوا دے رہا ہے اور بھارت عسکری معاملات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر خطرے میں ڈال رہا ہے۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب، کیا مودی سرکار اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے آپریشن صندوق 2 کی بات کر رہا ہے، اور کیا کوئی وہ فالس فلیگ آپریشن کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے اب تو یہ بات تقریباً طے ہو چکی ہے۔ پچھلے 2-3 کانفلکٹس کے اندر اگر آپ اس کو 2019 سے شروع کر لیں، ابھی لندن کے جہاز گرانے سے، آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ سے، اور آپ یہ خاص طور پہ کلمنیٹ ہوا بنیان مرصوص پہ، جس کے اندر ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے، ان کو ناقابل تلافی قسم کا نقصان پہنچایا، ایک ایسی بلڈی نوز دی انڈیا کو، نہ صرف جس نے اس کی مت اس خطے کے اندر توڑی بلکہ پاکستان کو نئی ملٹری اور ڈپلومیٹک ہائٹس پر پروپیل کیا، جس کے بعد ہمارا سعودی عرب کے ساتھ سیکیورٹی پیکٹ ہوا۔ دنیا ساری ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئی کہ ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں اس خطے کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ والی زور آزمائی پھر سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی تکا نہیں تھا جو پاکستان نے ایک دفعہ لگا دیا۔ میں نے جیسے کہا 2019 میں، 2025 میں، درمیان میں، بھئی ہم آپ کو بار بار ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ کائنیٹک وارفیئر میں ہم آپ سے بہت بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے، انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے، انڈیا کی اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے بہتر لڑتے ہیں۔ ہماری اکوپمنٹ، ہماری ٹریننگ، ہماری اسٹریٹجی، ہماری ایبلٹی ٹو فائٹ آپ سے زیادہ ہے۔ آپ صندوق 2 کرنا چاہتے ہیں، 3 کرنا چاہتے ہیں، 10 کرنا چاہتے ہیں، ہر دفعہ آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو بنیان مرصوص میں ہوا پہلی دفعہ۔ لیکن اگر اس بات سے تھوڑا لارجر کوسچن کو بھی دیکھا جائے، آپ نے دیکھا، اور ہم پچھلے کچھ عرصے میں بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے مشرقی صاحب تو اس پہ بڑا عبور رکھتے ہیں اس ٹاپک پہ، تو ان سے بھی ہم تھوڑا پوچھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی، کہ ایفیکٹولی میری ناقص سی رائے میں اب ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ کے بعد، یا
اس کی جہاں پہ وہ اس وقت کھڑی ہے اس سچویشن پہ ابھی ہو سکتا ہے مزید بھی جنگ ہو کیونکہ ابھی معاہدہ نہیں سائن ہوا، لیکن اس انیشل جنگ کے بعد جس کے اندر ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے کو بالکل دھول چٹائی، میرے خیال میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، دھول چٹائی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری ریجن کے اندر ایک نیا الائنس کریٹ ہو رہا ہے، ایک ایسا الائنس جو شاید پہلے پس پردہ تھا لیکن اب وہ منظر عام پہ آ چکا ہے، اور وہ الائنس اس ریجن کے اندر ایران کی ڈیل کو بھی سپوائل کرنا چاہتا ہے یا کوئی سیٹلمنٹ کو، پیس کو سپوائل کرنا چاہتا ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ الائنس ہے، آپ نے دیکھا کہ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے بھی مودی نیتن یاہو کے پاس گئے ہوئے تھے، انڈیا اور اسرائیل کا پہلے سے الائنس چل رہا تھا، جنگ سے ایک دن پہلے تک مودی نیتن یاہو کے پاس گئے ہوئے تھے، اور ہم جانتے ہی ہیں اب اس کے اندر بس ہمارے دوست اور بھائی ممالک ہیں تو ہم تھوڑا کیئرفلی بات کریں کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ابراہیم اکارڈ سائن کر لیا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں، اور اب کے پیریڈ کے اندر پاکستان کو مشکل حالات میں بھی انہوں نے آزمایا، اور اس کے فوراً بعد انڈیا کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل شیلز بھی مزید ہونا شروع ہو گئی۔ جی جی، تو وہ ہمارے کچھ برادر ممالک جو ابراہیم اکارڈز کا حصہ ہیں، جو اسرائیل کے قریب رہے ہیں یا ہیں، اور انڈیا کے ساتھ جن کی الائنس ہے، وہ انڈیا اور اسرائیل اس ریجن کے اندر ایک نیا ایکسس ہے جو پاکستان، ایران، قطر، سعودی عرب، جو اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں، پرماننٹ امن چاہتے ہیں، ایک ایسا امن جس میں کوئی دوسرا باہر سے امریکہ آ کے اس امن کو گارنٹی نہ کر رہا ہو، نہ چین، نہ روس، نہ امریکہ، ہم آپس میں اس ریجن کی پاورز مل بیٹھ کے کسی طریقے سے ہرمز میں اور خطے کے اندر پرماننٹ امن قائم کریں۔ ایک طرف وہ فورسز ہیں جس میں ایران اور پاکستان دونوں شامل ہیں، ہماری ثالثی کا بھی کردار یہی تھا، ایران بھی اس کے اندر شامل ہے، سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے، قطر بھی اس میں شامل ہے، آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، اور دوسری طرف نیتن یاہو، کچھ ہمارے دوست شاید ایک آدھ ممالک مڈل ایسٹ سے ابراہیم اکارڈز جنہوں نے سائن کر لیا تھا، اور بھارت، دوسری طرف یہ ایکسس نظر آتا ہے۔ اگر اس ایکسس کی ایما پر، ان کی پرکنگ پر، ان کے کہنے پر بھارت سندور 2 کیا سندور 22 بھی کرنا چاہے تو وہ ڈی سٹیبلائزنگ امپیکٹ تو اس ریجن کے اندر ضرور کریٹ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انڈیا کے ایشوز پر، کیا مودی اپنی ساکھ کو بچانا چاہ رہے ہیں، سیاسی، اخلاقی اور سفارتی جو ان پر دباؤ ہے اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر افغانستان کے ذریعے پاکستان اور بالخصوص دنیا کے جو امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اس پر سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے، یا پھر اپنے آنے والے انتخابات کے لیے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، اور گودی میڈیا جو ہے وہ بھی اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے؟ جی انور رضا صاحب، پارشلی یہ تمام فیکٹس جو ہیں، یہ تمام عوامل جو ہیں، یہ بالکل حقیقت ہیں انڈیا کی اس تھریٹ کے لیے یا انڈیا کے اس زخم چاٹنے کے لیے، جو کہ وہ سندور 2 کا نام دے کر اس کو دوبارہ سے انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ مودی کی پولیٹیکل آئسولیشن لے لیں، انٹرنیشنل آئسولیشن لے لیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ تامل ناڈو کے انتخابات میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کرناٹک کے انتخابات کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد پنجاب میں اس کو بڑی بری شکست ہوتی نظر آ رہی ہے، اور بہت سارے معاملات کے اندر پولیٹیکل جو فیوچر ہے وہ تو خطرے میں ہے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم فیکٹر میرا خیال ہے سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ آج جو انڈین آرمڈ فورسز ہیں ان کے اندر بھی شدید مایوسی، بے چینی اور شکست خوردگی ہے۔ وہ یہ حقیقت جانتے ہیں، انڈین آفیسرز، انڈین ایئر فورس آفیسرز، انڈین آرمی چیف، انڈین نیول چیف، اور سب کہ جی ہمیں بڑی بری طرح شکست ہوئی، اور پاکستان نے ہماری تمام جو مائٹ کی مت تھی اس کو ختم کر کے زمین بوس کر دیا، اور وہ امریکہ جو انڈیا کو چائنا کے برابر لا کے کھڑا کرتا تھا، آج امریکہ انڈیا کو کسی کھاتے میں نہیں گنتا۔ آپ نے پیٹ ہیگزٹ کی ابھی سیکیورٹی کانفرنس میں سپیچ دیکھ لی ہوگی، آپ نے باقی یورپی یونین کا ریئیکشن دیکھ لیا ہوگا کہ جہاں جہاں بھی انڈیا اب کہیں پر بھی وار کی یا کہیں پر بھی ڈیفنس کی یا کہیں پر بھی خطے میں انفلوئنشل ہونے کی بات کرتا ہے تو اس کو اب کوئی بھی بائی نہیں کرنا چاہتا، اس کے اوپر کوئی بھی امپریشن نہیں لیتا، کوئی بھی اس کا اثر نہیں لیتا۔
اس چیز کو اب ری گین کرنے کے لیے اگر انڈیا یہ پلان کرتا ہے کہ وہ آپریشن سندور 2 کرے گا، جس کا بعید از امکان نہیں ہے، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماقت ہوگی اب انڈیا کی بہت بڑی. اس نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس کو کائنیٹک وارفیئر میں، کنونشنل وار میں بدترین شکست دی، ایئر فیلڈ میں ہم نے اس کو بدترین شکست دی. کل جنرل نعمان ذکریہ نے جو پاکستان کی راکٹ فورس کے حوالے سے جو بات کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ عقل مند کے لیے وہ اشارہ ہی کافی ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ منٹوں گھنٹوں سے کم ہوتی سیکنڈ کے فاصلے پر چلی گئی ہے، اور بلا شبہ ہم دہلی کے ساتھ جو کر سکتے ہیں وہ چند سیکنڈز کی ہی گیم ہوگی. اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل نے بڑا کلیئر ریزالو دے دیا کہ ہمارا ٹارگٹ اس بار انڈیا کا جو ہے وہ اینڈ تک ہوگا، یعنی کہ اینڈ جنوبی انڈیا تک، ہم مدراس، چنئی، کلکتہ تک ٹارگٹ کریں گے. ایک چیز بڑی کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سٹیبلٹی، پاکستان کی خطے میں ریجنل نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کی حیثیت اور مینٹین ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی، انڈیا کو اتنی مشکل پڑتی جائے گی. انڈیا کا یہی جو بھی آپ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ وہ نیکسس کوشش کر رہا ہے، اسرائیل کو انگیج کیا ہوا ہے، اسرائیل کے ساتھ بدقسمتی سے ایک دو اور ہمارے دوست ممالک جو ہیں ان کو انفلوئنس کر رہا ہے، جو کہ بعد میں وہ ریئلائز کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انور رضا صاحب، میرا یہ یقین ہے کہ چند مہینوں کے اندر افغانستان کے اندر ایک ریجیم چینج آئے گی، اور اس ریجیم چینج کے بعد یہ جو انڈیا نے اتنا کٹ پتلی تماشا کھڑا کیے رکھا ہے یہ بھی بدل جائے گا. پاکستان، آپ کو میں بتاؤں، سیکیورٹی اور ڈاکٹر صاحب کوئی سٹیپ بائی سٹیپ فتوحات لے رہے ہیں. صاحب بھائی مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مشتہ میں جاری کشیدگی کے نتیجے میں جو خطے کی صورتحال ہے اس کو زیر بحث لائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران معاہدے کا مسودہ واپس بھیج کر اہم شقوں میں بڑی تبدیلیوں کی خواہش کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب ایران امریکہ کے بیجا مطالبات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران اور امریکہ امن معاہدے کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ بیرسٹر سعد رسول صاحب، ٹرمپ کی جانب سے معاہدے کی شقوں کو مزید سخت کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے. ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں بڑی رکاوٹ ہے، اور کیا جو ٹرمپ ہیں وہ ٹائم گین کر رہے ہیں ایران پر دوبارہ حملے کے لیے، یا پھر یہ مفاہمت یا ایم او یو جو ہے وہ سائن ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، مجھے انفارچونیٹلی یہ والا ایم او یو سائن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس کی 3 وجوہات. جی، سب سے پہلی بات یہ کہ ایران یہ جنگ جیتا ہے. ٹھیک. تو اب اگر انور رضا صاحب آپ کی اور میری کسی وجہ سے لڑائی ہو جائے اور آپ مجھے کیمرہ کے سامنے ساری دنیا دیکھ رہی ہو اور آپ میری دھلائی کر دیں، تو اس کے بعد میں جب آپ کو کوئی معاہدے کا مسودہ دوں گا کہ ہماری صلح ہو گئی، تو آپ اس معاہدے میں یہ تو نہیں مان لیں گے کہ آپ ہار گئے تھے جنگ. آپ یہ بات تو تسلیم ہو گئی، ساری دنیا نے دیکھی، کیمرے لگے ہوئے تھے، سیٹلائٹس دکھا رہی تھیں کہ ایران وہ جنگ جیت گیا. ایران یا کم از کم امریکہ وہ جنگ نہیں جیتا، اور امریکہ کا جنگ نہ جیتنا، ایران کا گر نہ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنگ جیت چکا ہے. اور اب جب کہ وہ جنگ جیت چکا ہے تو معاہدہ ایران کی ٹرمز پہ ہوگا. جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو اس سے پہلے بیلفور ڈیکلریشن، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ایف ڈی آر اور اسٹالن اور چرچل اکٹھے ہوئے تو انہوں نے وہ جرمن سے یا جاپنیز سے جو ہاری ہوئی سائڈز تھیں ان سے مشورہ نہیں کیا کہ آپ کے خیال میں کیا معاہدہ ہونا چاہیے. ایک معاہدہ ہوا جو دوسری سائڈ کو تسلیم کرنا پڑا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس طرح کی آل آؤٹ وار یا آل آؤٹ وکٹری نہیں تھی، لیکن ٹرمز جیتی ہوئی سائڈ کی تسلیم ہوں گی، ورنہ آپ مزید لڑ لیں، جو کہ آپ تھریٹن کر رہے ہیں. دوسری اور اس سے بھی شاید ضروری بات، اگر کسی وجہ سے امریکہ میں یہ سینس پریویل بھی کرے، جو پاکستان میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈز کو اکٹھے کیونکہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کچھ لچک ایران سے حاصل کرنے کے بعد اگر امریکہ کو یہ تسلیم بھی کروا لے کہ دیکھیں آپ کے لیے بہتر ہے آپ یہ معاہدہ سائن کریں اور آگے چلیں، تو میرا نہیں خیال کہ نیتن یاہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دوسرا پارٹنر مودی اس بات پہ راضی ہوگا کہ ایران کی وکٹری تسلیم کر لی جائے، پاکستان کا ڈپلومیٹک رول تسلیم کر لیا جائے امن لانے میں، اور اب کے بعد سے اس خطے میں پاکستان اور ایران اور نیچرلی دیگر دوست قطر اور سعودی عربیہ وغیرہ ایک میجر پلیئرز تسلیم کر لیے جائیں.
اور یہ ہو بھی اس پلینگ فیلڈ کے اوپر یا اس بیٹل فیلڈ پہ جس پہ نیتن یاہو کے اور مودی کے سٹیکس ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ممالک اس میں مزید سپوائلرز کریٹ کریں گے. دونوں کے امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں, دونوں امریکہ کو پرسویڈ کریں گے کہ یہ آپ نہ کریں سائن, یا مزید جنگ کریں یا مزید بمباری کریں, جس وجہ سے میرے خیال میں یہ مسودہ ابھی سائن نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ نے بیرسٹر صاحب کی گفتگو سنی کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ مسودہ سائن ہو, اور انہوں نے اس کی وجوہات بھی بیان کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو سچویشن ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس صرف دو آپشن رہ گئے ہیں. ایک تو وہ ایران کے ساتھ کمزور معاہدہ سائن کریں اور ایران کی شرط پر کریں. کمزور معاہدے سے مراد ان کی طرف میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا, کیا وہ دوبارہ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ایران پر فوجی کارروائی کر سکتے ہیں؟ ان دونوں آپشن میں ان کے لیے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ انور رضا صاحب, بات جو ہے وہ امریکہ کے رضا چوائس سے زیادہ ایک اس چھپی ہوئی گریٹ گیم کی ہے جو آپ سب کی نظروں کے سامنے کھیلی جا رہی ہے لیکن دنیا میں ڈسکس نہیں ہو رہا. اور وہ ہے اسرائیل کا بدترین طریقے سے لبنان پر قبضہ کرنے کا جاری منصوبہ. آپ دیکھیے کہ پچھلے مہینے کے اندر جس انداز میں پوری دنیا اس معاہدے کی بازگشت میں پھنسی ہوئی ہے, اس معاہدے کی بات میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ معاہدے کی نکات جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, ڈسکس ہو رہے ہیں. اس کے درمیان 30 لاکھ لوگ لبنان میں بے گھر ہو گئے ہیں. اسرائیل نے اپنا نیا نقشہ جاری کر دیا ہے جس کے اندر جنوبی لبنان کا 40 مربع کلومیٹر کا علاقے پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, انہوں نے جنوبی لبنان میں ایک تاریخی قلعے پر بھی قبضہ کیا ہے. وہ بورڈ آف پیس نے اس میں نہیں کچھ کرنا تھا. ایگزیکٹلی. اور بنیادی طور پر وہ جو پیس ایگریمنٹ جس کے اندر بات ہو رہی تھی کہ جی حماس کا ساتھ نہیں دے گا ایران, حزب اللہ کو یہ کر دے گا, اس کے جواب میں ایران کی طرف سے ایک بڑا واضح موقف تھا کہ لبنان کی سرحد کی جو ہے وہ پاسداری کی جائے گی, لبنان پر حملے ختم کیے جائیں گے, غزہ پر بات کی جائے گی. وہ اب اس ڈسکشن کا حصہ نہیں. اب بات صرف ایک نقطے پہ کھڑی ہے, آپنا ہے ہرمز, ایران کا نیوکلیئر پروگرام, آپنا ہے ہرمز کا کھولنا. یعنی ساری دنیا کو ایک خاص دھول کے اندر جو ہے وہ پکچر کو دھندلا دیا گیا ہے. ایک تو بات میں آپ کو یہ بتا دوں. اب اس کے اندر جو وہی بات جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ جو یہودی اور جو سپوائلر پلانز ہیں وہ واقعی کئی بار انور رضا صاحب میری اور آپ کی سوچ سے بہت آگے چلے جاتے ہیں. انہوں نے لنڈسے گراہم کو آگے کیا, پاکستان کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کی, ہر چیز میں ناکامی کے باوجود کنٹینیوٹی سے اپنا لبنان پر قبضے کا پروگرام جاری رکھا. دوسری جانب صدر ٹرمپ کو ہر حالت میں اس معاہدے پر عمل کرنے سے یا دستخط کرنے سے روکا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی شکست سے زیادہ اس کے اندر اسرائیل کے ساتھ ایک بائنڈنگ آ جاتی ہے کہ ایک سیز فائر اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر دنیا کی نظریں لبنان کی طرف چلی جائیں گی, غزہ کی طرف چلی جائیں گی. ڈاکٹر صاحب, یہ بورڈ آف پیس کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا اسرائیل کو سیز فائر پہ ہولڈ کرنے کا؟ بالکل. یہ امریکہ دیکھیے وہ جو گارنٹیز کی بات ہوتی تھی سعد رسول صاحب کہ ایران سر ہم بھی سگنیٹری ہیں اس میں, سعودی عرب بھی ہے, بہت سارے اور ممالک بھی ہیں. وہ بورڈ جو ہے وہ بالکل بے اثر ہو گیا ہے کیونکہ اب بات جو ہے وہ اس سے بہت آگے چلی گئی. اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی امریکہ گارنٹی کرے کہ اسرائیل کو وہ روکے گا, وہ نہیں روک رہا. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ لگ رہا ہے ان نٹ شیل کہ امریکہ پریزیڈنٹ جو ہیں چونکہ ان کو شکست ہوئی ہے, شکست وہ ماننا نہیں چاہتے, وہ ایک چھوٹا سی دوبارہ جنگ شروع کریں گے. اس جنگ کے بعد وہ ایک دم سے ایگزٹ کا اعلان کریں گے جی کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس پورے کر دیے, اور اسی عرصے کے اندر اصل میں اسرائیل کے ٹارگٹس پورے ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر ایک نیا ایک تصفیہ, ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا, ایک نیا قضیہ کھل جائے گا, اور وہ ہوگا لبنان سے دوبارہ سے قبضہ واپس لینے کی بات. حزب اللہ کے خلاف پوری دنیا کا بیانیہ کھڑا ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنیادی کلپریٹ نیتن یاہو ہے جو اپنے الیکشن کی وجہ سے, گریٹر اسرائیل کی وجہ سے دنیا کو بار بار تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. معاہدہ مجھے ایک دم سے ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن معاہدہ ہونا ناگزیر ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دنیا کے امن کے لیے باقی دنیا کا پریشر بھی ہے امریکہ پہ, امریکہ کو معاہدہ کرنا پڑے گا جلد یا بدیر, یہ وقت بتائے گا. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کو معاہدہ کرنا پڑے گا, ان کی اندرونی جو حالات ہے, معاشی صورتحال ہے, سیاسی دباؤ ان پر بڑھتا چلا جا رہا ہے, سفارتی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب, بیرسٹر سعد رسول صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور دنیا میں امن قائم ہو. اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.